मेरा नाम मुनव्वर अली है। एक रोज मैं जुमा नमाज पढ़ने गया तो मौलवी साहब, जो कि मेरे पड़ोसी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, जुमा नमाज के बाद मुझसे कहने लगे, मुनव्वर, एक यतीम लड़की है जो कि मेरे गांव की रहने वाली है। उसे उसकी खाला ने पाला है और वो लड़की बहुत शरीफ और नेक है। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह उस लड़की से करवा देता हूँ और निकाह के बाद तुम सादगी से उसे अपने घर ले जा सकते हो। तुम्हारा शादी का खर्चा भी बच जाएगा और उस गरीब लड़की का घर भी बस जाएगा। उस वक्त मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और दूसरा, मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा था। मगर जब मैंने लड़की को देखा तो हाँ कह दिया, क्योंकि वो लड़की तो बड़ी खूबसूरत थी। मैं निकाह करके उसे अपने घर ले आया। उस लड़की का नाम फातिमा था और मेरा निकाह उसकी रजामंदी से मेरे साथ हुआ था। पहली नजर में ही मुझे उसके साथ मोहब्बत हो गई थी और मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारी शादी में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं आई थी। हमारे दरमियान में कोई भी जालिम समाज के रूप में नहीं आया था। हालांकि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो अपनी भांजी को बहू बनाएगी। मैंने भी पहले शादी का मामला उन पर ही छोड़ रखा था, मगर जब मैंने फातिमा को देखा तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। उसको देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी कि ये वही लड़की है जिसके साथ मैं खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब मैं फातिमा को घर ले आया तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई थी। फिर फातिमा और मैंने मिलकर उन्हें मनाया था। वो मेरी माँ थी, उनका मेरे अलावा कोई नहीं था। 2 दिन बाद मेरी माँ ने अपना गुस्सा खत्म करके फातिमा को कबूल कर लिया था। अब जिंदगी बहुत ही पुरसकून अंदाज में गुजर रही थी। बस मसला था तो अब मेरी जॉब का था। मगर हैरत का झटका मुझे तब लगा जब उसी दिन ही मेरी जॉब एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई। फातिमा मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई थी। मेरी जिंदगी में बहार ही बहार थी। मेरी माँ कभी भी हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती थी और ना ही उन्होंने कभी फातिमा पर किसी मामले में रोक टोक की थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो रवायती सास की तरह नहीं थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत और कदर पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अब मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में 2 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना था। फातिमा मेरे जाने का सुनकर ही उदास हो गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि ये 2 महीने का अरसा पलक झपकने से पहले ही गुजर जाएगा और मैं तुम्हें रोजाना फोन करता रहूंगा। ऐसे ही हजारों तरीके से बहलाकर मैं दूसरे मुल्क आ गया, मगर यहाँ आते ही मैं इस कदर मसरूफ हो गया कि मैं अपना वादा भूल गया। सलाम दुआ के बाद मैं किसी से ज्यादा बात ही नहीं कर सकता था। एक हफ्ते के बाद मेरी फातिमा से तफसीली बात हुई और थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत उदास और परेशान है। मैंने उसकी उदासी को अपनी जुदाई का सबब समझा था। फिर मुझे खुद पर अफसोस होने लगा कि मैं उसके साथ बात क्यों नहीं करता था। जानता भी था कि वो मेरे बगैर उदास हो जाती थी। अब मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे कितने ही जरूरी काम क्यों ना हो, मैं रोजाना उसको फोन किया करूंगा। मगर हर बार की तरह ये अहद भी टूट गया और मैं हफ्ते में एक आध बार ही उससे बात कर सकता था। जब भी मैं बात करता तो वो बड़े शिकवे भरे अंदाज में मुझसे शिकायतें करने लगती कि मैं उसे वहां से जाते ही भूल गया हूँ। और जब मैंने उसको वीडियो कॉल पर देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। जिस फातिमा को मैं छोड़कर आया था उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, रंगत जर्द पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था वो बहुत डरी डरी सी और परेशान हो। मैंने पूछा कि उसकी परेशानी का सबब क्या है। उसकी आंखें नम हो गईं और नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी कि ये आपका वहम है, मैंने क्यों परेशान होना है। उसके बाद मेरी जब भी उसके साथ बात होती थी मुझे यही लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही। मैं जानता था कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। उसको कम से कम मेरी अम्मी की तरफ से कोई मसला नहीं था। तो फिर मसला क्या था? कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको तकलीफ दे रही थी और वो मुझसे बयान नहीं कर पा रही थी? देखते ही देखते 2 महीने का अरसा गुजर चुका था और मेरी पिछले 2 हफ्ते से फातिमा से बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैं जाने से पहले उसके लिए उसकी पसंद से तोहफे लेना चाहता था
اور پھر جب میں نے اپنی ماں کو کال کر کے فاطمہ کے بارے میں بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں کہ اس کی خالہ کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی طرف گئی ہے، مگر اس سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ میری پریشانی بجا تھی، میری 2 ہفتے سے اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ 2-4 دن کی ہی تو بات ہے، تم نے یہاں پر واپس آ جانا ہے، پریشان مت ہو اور اچھے سے اپنے کام نپٹا لو۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے فاطمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ آج میں گھر پر آ رہا ہوں، کہاں ہے وہ کہنے لگی کہ تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں نے چند لقمے زبردستی کھائے، اس کے بعد مجھے اماں اپنے کمرے میں لے گئیں، کہنے لگیں کہ اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں وہ تم نے صبر و تحمل سے سننی ہے۔ پھر جو خبر انہوں نے مجھے سنائی اس کو سن کر مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان مجھ پر آ گرے ہوں۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی جبکہ میں اسے یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اور 2 ہفتے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم جب واپس آئے تو تمہیں پتہ چل ہی جانا تھا، اگر پہلے بتا دیتی تو تم ڈپریشن میں چلے جاتے، خود کو نقصان پہنچا دیتے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جیسے میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اماں مجھے قبرستان میں لے کر گئی اور وہاں پر ایک تازہ بنی ہوئی قبر دکھائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے جب فاطمہ کی خالہ سے ملنے کی فرمائش کی تو اماں کہنے لگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہیں اور اب اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ یہاں فاطمہ تھی جو روزانہ ہی ان کو دیکھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، مگر اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ یہاں پر اکیلی رہ کر کیا کرتی۔ اب میری حالت بھی کسی مجنوں جیسی ہو گئی تھی، میں ہر وقت خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ اس کی یادوں سے خود کو دور رکھ سکوں، مگر مجھے پھر بھی چین نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جاتے جاتے وہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو اور اب میں بالکل خالی دامن لیے بیٹھا ہوں۔ اب میری یہی روٹین تھی، میں آفس سے واپس آنے کے بعد روزانہ قبرستان چلا جاتا اور اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا تھا۔ میں کتنی کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا تھا اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد واپس آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا، ایسے جیسے وہ میری باتوں کو سن رہی ہو، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے رہی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم اتنا لیٹ کیوں گھر آتے ہو؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں فاطمہ کی قبر پر جاتا ہوں اور یہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں، کیونکہ مجھے آفس سے آنے کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اب 2-3 دن سے آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں، میں آفس سے بہت ہی لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں آفس سے جلدی چھٹی کر کے قبرستان چلا گیا، اور وہاں پر جب میں فاطمہ کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر 5-6 مرد کھڑے تھے جو میرے لیے بالکل انجان تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کی قبر پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے مڑ گئے۔ میں نے اس بارے میں اتنا خیال نہیں کیا، مگر اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی وہاں پر جاتا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے، اور جیسے ہی میں جاتا وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے واپس پلٹ جاتے۔ پہلے دن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اس بات پر نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ قبرستان میں دوسرے لوگوں کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر لیا کرتے ہیں، مگر اب میں مسلسل ان لوگوں کو 1 ہفتے سے دیکھ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے پلٹ جاتے تھے۔ یہ بات مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ چونکا بھی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو ان کے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی۔ ان کے تاثرات ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو انہیں بات کہنے سے روک رہی تھی۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ جو بھی بات ہے اب مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے بتا دوں، تم پہلے ہی اتنے غمزدہ ہو، میں تمہیں سچ بتا کے تمہارے دل کو خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر میں نے اماں کو کہا کہ آپ میری فکر مت کریں، جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں جان سکوں۔
مجھے ایک عجیب فکر لاحق ہو رہی تھی، کیونکہ جب سے میں وہاں پر گیا تھا میں نے فاطمہ کو ہمیشہ پریشان دیکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر وہ کہہ نہیں پا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں سچ جاننا چاہتا تھا، اور وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کی وجہ سے ہی فاطمہ پریشان تھی۔ مگر جو بات اماں نے بتائی اس کو سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیوی کا ان لوگوں کے ساتھ چکر تھا اور وہ آوارہ لڑکی تھی۔ مولوی صاحب نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تبھی تو وہ یہ مسجد چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اور تمہاری بیوی کے مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جتنا میں فاطمہ کو جانتا تھا وہ بہت اچھی اور با کردار لڑکی تھی، مگر میں اپنی ماں کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا، تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے اسے کئی بار فون پر مردوں کے ساتھ نازیبا باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، اور ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رات کو میرے سونے کے بعد اس نے کسی کو گھر پر بلا لیا تھا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرا اپنے کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ جب میں باہر آئی تو تمہاری بیوی کے کمرے سے کسی مرد کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں تمہاری بیوی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ مجھ سے معافیا مانگنے لگی۔ میرے پاؤں پڑ گئی کہ میرے شوہر کو یہ سب کچھ مت بتانا۔ تب میرا بھی دل نرم ہو گیا تھا، اور میں نے اسے یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ خدا بھی تو اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہ بتاتی اگر اس کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو جاتی، مگر اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ کتنی ہی بار میں نے اس کو فون پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب تم یہاں پر آؤ تب میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گی، اور وہ اسی لیے پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کی اصلیت میں جان گئی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں یہ سب کچھ نہ بتا دوں، اور اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر یہ سب باتیں میں نے اس کے ساتھ ہی دفنا دیں۔ اب جب تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی قبر پر غیر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے، جنہوں نے اس کا پیچھا اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، یقیناً اس نے ان لوگوں کو بھی تمہاری طرح اپنے پیچھے مجنوں بنا رکھا ہوگا، جو وہ ابھی تک اس کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کی قبر پر شام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، پھر کیا وجہ تھی جو وہ غیر مردوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی؟ اب میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی قبر پر جاؤں اور فاتحہ خوانی کروں۔ ایسے ہی 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آ جانا چاہیے اور ان کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، مگر میں اتنی جلدی اس کو بھلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے شادی کرنے سے معذرت کر لی۔ ہر روز میں خود سے یہ سوال کرتا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی تھی۔ میں اسی کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ رات کو میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس میں میری بیوی رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار میری قبر کشائی کر کر دیکھو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ایک دم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھل ملا رہے تھے۔ پہلے میں نے اپنا خواب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہو۔ مجھے دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس کی قبر میں ایسا کیا ہے۔ اگلے دن آفس سے نکلتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں قبرستان پہنچا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ جب میں نے قبر کی کھدائی شروع کی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جب میں نے قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ قبر تو بالکل خالی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کی لاش کہاں تھی؟ میری ماں نے کہا تھا کہ یہی میری بیوی کی قبر ہے، اور اس پر تختی بھی فاطمہ کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ کوئی میری بیوی کی لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا، یا پھر اسے یہاں پر دفن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ کتنے ہی سوال تھے جو میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ اب مجھے کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔
اب تو میں اپنی ماں کے حوالے سے بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر میں اس بات کی تہ تک کیسے پہنچوں۔ کچھ تو ایسا تھا جو سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر پر نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میری ماں نے مجھے خبر ہی نہیں کی، اور جس قبر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ فاطمہ کی قبر ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے تو مجھے اس گورکن کو پکڑنا تھا جس نے میری بیوی کو یہاں دفنایا تھا۔ وہی سچ اگل سکتا تھا، اور اس وقت گورکن یہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی، مگر آج مجھے ان سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر اگلے دن جب میں قبرستان گیا تو میں گورکن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں ایک نیا گورکن آ گیا تھا۔ اس گورکن نے کہا کہ پہلے والا گورکن نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب میں اس کی جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اس کا پتہ ڈھونڈا اور اس تک پہنچ گیا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، مگر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم چور ہو۔ اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر میں واپس آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک بھیانک خواب تھا۔ آخر کو وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میرے لیے اس کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تب انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ گھر آنے کے بعد میرا اپنی ماں سے سامنا کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور میرا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ کیا بات ہے؟ تم اپنی ماں سے کیوں ناراض رہنے لگے ہو؟ ماں سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اب میری ساری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آج میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر میں اب ٹلنے والا نہیں تھا، کیونکہ میں اب حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی وہ۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا، مگر تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور شادی کے بعد تم اس کے سامنے مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ تم اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی، اور جب تم یہاں سے چلے گئے تب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، اور پھر میں نے اس کی کچھ جھوٹی ویڈیو اور کچھ اس کی ایسی تصویریں بنوائیں جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر پھر بھی وہ تمہاری زندگی سے نکلنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ پھر مجبوراً مجھے اس کی خالہ کا استعمال کرنا پڑا۔ انہیں میں نے بہت بری طرح سے دھمکایا تھا کہ وہ فاطمہ کو یہاں سے نہ لے گئیں تو میں یہ تصویریں اور ویڈیو ہر کسی کو دکھا دوں گی، سارے خاندان میں انہیں بدنام کر دوں گی۔ اور پھر فاطمہ کی خالہ ڈر گئی تھی، وہ اسے لے کر یہاں سے جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں سے چلی گئیں تو مجھے تمہارا خیال آیا، تو میں نے قبرستان میں ایک جھوٹی قبر بنوائی، اس پر فاطمہ کی تختی لگوا دی، اور وہ آدمی میں ہی اس قبر پر بھیجتی تھی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہاری بیوی بد کردار تھی۔ اب میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے کرب سے آنکھیں موڑ لی تھیں۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ زندہ تھی، اور اگلے ہی دن صبح میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکا تھا، وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی اور میرے غم نے مجھے بہت زیادہ نڈھال کر دیا تھا۔ تب ہم دونوں بہت زیادہ روئے تھے۔ میں نے جب اس سے واپس چلنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ میری ماں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، مگر میں اسے لے کر پھر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے اور میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں روزانہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ میری ماں نے جو کچھ کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا، مگر وہ میری ماں تھی، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے معاف کر دیا تھا۔